मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हज क्यों किया जाता है, इसमें हिकमत क्या है? लोग ये समझते हैं कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सारा काम हो रहा होता है, गुनाह माफ़। 27वीं रात में इबादत कर ली, सारे अगले पिछले गुनाह माफ़। और हज कर लिया तो हदीस भी सुनाई जाती है कि ऐसे हो जाओगे जैसे आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना है। ये हदीसें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो मतलब बयान किया जाता है। वो मतलब नहीं है इन हदीसों का। देखो, किसी की बात का जब कोई मतलब बयान किया जाता है तो उसकी दूसरी बातों को सामने रख के बयान किया जाता है। कभी भी किसी बात का ऐसा मफहूम नहीं लिया जाता जो दूसरी जगह उसकी वो नफ़ी कर रहा हो। इसकी मैं एक मिसाल में अक्सर एक हदीस पेश करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि हम कहीं बैठे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, महफ़िल में हज़रत अबू बकर भी थे, महफ़िल में हज़रत उमर भी थे, हज़रत अबू हुरैरा भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं उठ के गए तो बहुत देर हो गई, वापस नहीं आए। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हमें खौफ हुआ कि कहीं कोई दुश्मन ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया, आप हैं ही नहीं। तो हज़रत अबू हुरैरा एकदम तलाश में निकले और ऐसी एक बौखलाहट का शिकार हुए ना। कहते हैं कि मैं एक बाग में नीचे पानी नहीं होता जहाँ से नहर, मैं उसके नीचे से घुस के बाग में घुस चला गया नबी को तलाश करने के लिए, दरवाजे से भी नहीं गए। तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे। आपने पूछा क्यों, कैसे आए? मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मुझे खौफ हुआ कि आपको कोई नुकसान तो नहीं हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, मेरी तरफ से लोगों को खुशखबरी सुना दो कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। जो शख्स ये कहता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। और सबूत के तौर पर एतमाद दिलाने के लिए अपने नाल भी हज़रत अबू हुरैरा के हवाले कर दिया, अपना जूता, कि लोगों को यकीन ना आए तो ये दिखाना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना नाल मुबारक भी दिया है, एक सनद रहेगी। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बाग से बाहर निकला, दौड़ा दौड़ा जा रहा हूँ, भाई लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। अव्वलु मन लक़ियनी उमर, सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई उमर से। हज़रत उमर ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कि नबी ने फरमाया जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। मैं लोगों को ये खुशखबरी सुना रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि उमर ने मुझे सीने पे इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि खरर तो आलस्ती, मैं कूलों के बल ज़मीन पे गिरा। हज़रत उमर ने सख्ती से मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, आपको इसकी परमिशन नहीं है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जैसे आजकल बहुत से यूट्यूबर्स के दिमाग में क्या भरा हुआ है? भूसा। उनको हर बुजुर्ग के, हर आलिम के कलाम में कीड़े निकालने का शौक। तो वो यहाँ भी कुछ उल्टी सीधी बात कह लेंगे कि हज़रत उमर ने हदीस सुन के धक्का दे दिया, ये तो माज़अल्लाह इस्लाम से माज़अल्लाह कुफ्र हो गया। ओ भाई, ये भी गैरत और हमीयत कि लोग नबी की बात का मतलब समझेंगे नहीं। जब आप अच्छी तावील करना चाहो तो अच्छी कर सकते हो। जब आपके दिमाग में नफ़रत का भूसा भरा हुआ हो तो हर अच्छी बात भी आपको क्या नज़र आती है? गलत। मौलाना अशरफ अली थानवी का ख्वाब था ना, उसने कहा मुझे ख्वाब आया, उस मुरीद ने, कि मुझे अशरफ अली रसूलुल्लाह ख्वाब में आया। तो जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है वो कहते हैं ख़त्म नबूवत के मुनकिर। जो दिमाग से अच्छा सोचते हैं उन्होंने कहा देखो, उन्होंने अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी ताबीर की, ऐसी ताबीर की जो शरीयत के मुताबिक।
یہ نہیں کہا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ کہا کہ بھئی یہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ شاید میں متبع سنت ہوں، میں نبی کو فالو کرتا ہوں. یہ ایک اچھی تعبیر نکال لی. اب جس کے دماغ میں پازیٹیو سوچ ہوگی وہ کہے گا دیکھو بھائی ایسا خواب سن کے ان کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا شبہ نہیں ہوا، کبھی بھی شبہ نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے، تو جاگتی حالت میں جو اس نے اٹھتے ہوئے کہا ہے نا وہ بھی غیر اختیاری ہے. اور میں اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس طرح کے خواب نبی کے دور میں بھی آئے ہیں، صحابہ کو بھی آئے ہیں، ان کی بھی تعویل کی گئی ہے، ایز اٹ از نہیں لیا گیا ان کو. خوابوں کی دنیا الگ ہے، جاگتی حالت کی دنیا الگ ہے. لیکن دماغ میں کسی کے بھوسا بھرا ہوا ہو، وہ کیڑے نکالنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اپنے دماغ کا علاج کرائے آدمی. اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو پھر وہ کہے کہ مولانا شلوی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے، کیونکہ میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے خارج. پھر وہ یہ نہیں کہے کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے، تو پھر قادیانی کو بھی کافر نہ کہو آپ. تو ان کا مقصد صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن ہے؟ بولو نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے. اب کو کوئی خواب ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کی زیارت او بھائی خواب ہے، خواب کی تو تعویلات ہوتی ہیں. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے، بہت پرہیزگار تھے. اس زمانے میں ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خواب بڑا مشہور ہے. ایک خاتون نے شیخ بن باز کو فون کر کے بتایا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کر رہا ہے بغیر کپڑوں کے. اس خواب کی تعبیر بتائیں. شیخ بن باز نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں. کوئی تعبیر ہوگی ان کے ذہن میں. اس عورت نے پھر کہا کہ وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، پہلے نام نہیں بتایا اس نے. تو بیچارے ایک ہفتے تک روتے رہے. دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہو تو آپ کیا تعبیر نکالو گے؟ یہ گستاخ ہے، اولیاء کی گستاخ. علماء کو کہہ رہی ہے برہنہ طواف. بھائی خواب ہے، خواب کو حقیقت پر تھوڑی رکھا جاتا ہے، اس کی تو تعویلات ہوتی ہیں. اور اگر نیند سے بیدار ہوتے ہی کسی کی زبان سے ایسے کلمات نکلے وہ بھی اس خواب کے اثرات کی وجہ سے، اس پہ بھی شریعت میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ختم نبوت پہ جتنا علماء دیوبند نے کام کیا تمہارے باپ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تمہارے تصور نہیں کر سکتے جتنا. یہ تو تھے ہی نہیں یہ لوگ جو اب علماء دیوبند پہ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ تو اس دور میں سو رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ساری قربانیاں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان علماء نے دی. آج انہی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. چند ٹچے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آ کے اور ان کا کام سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح حدیث پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں. حضرت عمر کے اس عمل پہ جو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ طنز کرے گا کہ دیکھو ابو ہریرہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ نبی کا. اور حضرت عمر بجائے اس کو لینے کے کیا کر رہے ہیں؟ دھکا. ہم تو کیونکہ حضرت عمر سے ہمیں محبت ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی قربانیاں ہیں. کسی کے بھی بات کو لینے کے لیے، اس کا مطلب لینے کے لیے اس کی لائف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہی کام کوئی منافق کرتا جس کی زندگی نفاق سے بھری ہوئی ہوتی، ہم اس کے عمل کی اچھی تعویل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ منافق کو حدیث سے نفرت تھی اس لیے کیا ہے. لیکن عمر یہی کام کرے گا تو ہم کہیں گے غیرت اور حمیت، یہ نبی سے محبت کی وجہ سے کیا ہے. تو کسی کے بات کے دو مطلب نکلتے ہو نا تو اس کی لائف کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کیا کرتا رہا ہے. توحید کا دفاع کرتا رہا ہے تو اس کی بات کو شرک پہ محمول نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا جب تمہارے اکابر یہ کام کریں تو اس کی صحیح تعویل کرتے ہو، دوسرا کرے تو غلط. بھائی دوسرا شرک کو پروموٹ کر رہا ہے ساری زندگی. ہم جب اس کی بات کی تعویل کرتے ہیں وہ خود اس تعویل پہ راضی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا مطلب ہی نہیں ہے یہ وہ راضی نہیں ہے اس پہ. تو تعویل ایسے شخص کی بات کی جائے گی کہ جس کی تعویل پر ہمارے پاس اس کی لائف میں ثبوت ہو. بہشتی زیور میں آپ اٹھا کے دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی نے جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے، وہ عقیدے میں اہل سنت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. سیم وہی ہیں جو
عربوں کا عقیدہ ہے سیم وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے, سیم وہی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے, جو عقائد انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں, اور وہ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں حنفی ہوتے ہیں پڑھائی جاتی ہے وہ. لیکن عبارتوں سے نکالنا, انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب, انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب. یہ خوب سمجھ لیں, جب دماغ میں بھوسا ہوتا ہے تو آدمی کو ہر جگہ کیا نظر آتا ہے؟ بھوسا نظر آتا ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, جیسے ہی صحابی سے حدیث سنی حضرت عمر نے دھکا دے کے ان کو پیچھے گرایا. ہم کیونکہ عمر کی قربانیوں کو جانتے ہیں, اسلام کے لیے قربانیاں ہیں, اس لیے ہم کہیں گے یہ حدیث کی مخالفت مقصد نہیں تھی, اس کا مقصد تھا حدیث کا دفاع, قرآن و سنت کا دفاع. کیوں؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا واپس, روتا ہوا نبی کے پاس. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیا عمر نے میرے ساتھ. آپ بھی غصہ نہیں ہوئے؟ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس, لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, لوگ سمجھیں گے اب ہمیں عمل کی ضرورت بولو نہیں ہے, تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا, بد عمل بن جائیں گے لوگ. عقل مند لوگ تو سمجھ جائیں گے بھائی لا الہ الا اللہ کا مقصد اس کے لوازمات کے ساتھ, کلمہ توحید کا اقرار کرے, اس کے لوازمات ہیں, عملی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئے. لیکن عام آدمی کیا سمجھے گا کہ بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, ہم کہاں گئے؟ سیدھا جنت میں. تو نبی نے حضرت عمر کے اس عمل کی مخالفت نہیں کی, بلکہ کتنے مواقع ایسے ہیں نبی نے حکم دیا, حضرت عمر نے مشورہ دیا نہ ایسا نہیں, آپ یوں کریں. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کس کی تائید میں؟ حضرت عمر کی تائید میں. تبھی تو نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. تو جیسے عمر کے ساتھ بعض لوگ کر رہے ہیں نا, ان کے اپنے دماغ میں بھوس ہے, ایسے ہی ائمہ اربعہ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, محدثین کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث ہے آپ کے سامنے آئی, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو, ابو حنیفہ کچھ اور لے رہے ہیں, آپ کے دماغ میں چونکہ بھوسا بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہیں. بھائی وہ کچھ اور, ان کی رائے کچھ اور ہے, اس حدیث کا مفہوم ان کی نظر میں کچھ اور ہے, اور ان کا علم آپ سے 20 گنا زیادہ ہے. تو علاج کس کا ضروری ہے؟ بھوسے کا جو دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے. جب انسان اچھے نیت سے سوچتا ہے تو اس کو لوگوں میں خوبیاں نظر آتی ہیں. ہاں ایسی خامی جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہ ہو, اس میں دفاع کرنا جائز بولو نہیں ہے, یہ اکابر پرستی ہے. پھر آپ کے کسی بزرگ نے ایسا کام کیا جس کا کوئی صحیح مطلب نہیں بنتا ہے, وہ 100% غلط ہے, تو اس کو غلطی کہا جائے گا. پھر اس بزرگ کو غلط کہا جائے گا کہ نہیں, اس کا اصول یہ ہے کہ خامیاں خوبیاں پلس مائنس کی جائیں گی. خامیاں خوبیاں کیا کی جائیں گی؟ پلس مائنس. تو کسی کا نام لے کے واقعات بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا, لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نام لے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. وہ سعید انور سے میری ملاقات ہوئی, ماشاءاللہ اب حج میں بہت کام کر رہے ہیں, اتنا اللہ ان سے تبلیغ کا کام لے رہا ہے, میں تو ان کے کام کو دیکھ کے حیران ہوا. اب آج کل بیانات میں نا, میں نے بھی جتنے بیان سنے, سعید انور بھائی بھی سنتے ہیں بیان, ہو سکتا ہے یہ بات بھی ان تک پہنچ جائے, امید ہے ناراض نہیں ہوں گے. ہر بیان میں کھانا کم کھاؤ. کھانا نبی ایک ٹائم کھاتے تھے اور ایک ڈش ہوتی تھی. اب انہوں نے مینا میں, وہاں مکہ میں بڑا اچھا بیان کیا, میں بھی بیٹھ گیا, بڑی تمیز سے بیٹھا, میں سیکھنے کی نیت سے بیٹھا کہ بھائی اچھی بات, کہیں سے بھی بیٹھا. انہوں نے کھانے پر بڑا اچھا بیان, آخر میں کھانے پہ آ گئے نا. میں جب بھی بیان سنتا ہوں نا سعید انور پہ, کھانے پہ کم کھاؤ, ایک ٹائم کا کھاؤ اور ایک ڈش کھاؤ, یہ لازمی. اب جب بیان میں کہا ایک ڈش, کھانے میں بوفے تھا. وہ سہیل بردر والوں کے تو بڑا, ان کا تو VIP قسم کا حساب کتاب ہے, 20 قسم کے کھانے اس میں. اتنا زور لگایا ایک ٹائم اور ایک ڈش اور سادہ. جیسے ہی بیان ختم ہوا, اعلان ہوا جو کھانا شروع ہے, میں نے کہا کھانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے بھائی, ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے. وہ مجھے پھر ایک لطیفہ یاد آیا, میں نے سنایا نہیں وہاں پہ, کہ ایک آدمی, یہ کئی بار میں سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو, وہاں سنانے کا تھا لیکن میں نے کہا زیادہ ہو جائے گی نا.
اس سعید بھائی پہ میں نے اشکال کیا کہ یار اتنا کر دیا ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں ہے. وہ مندی آگے رکھی ہوئی ہے, ادھر بکرے رکھے ہوئے ہیں, کیا ایک ٹائم ایک کیا کھائے اس میں سے آدمی یار. تو مجھے خیال ہوا میں یہ لطیفہ سناؤں, وہاں تو نہیں سنا ہے, اب یہاں سنا رہا ہوں کہ ایک آدمی کے ہاں میت ہوئی, اس نے کہا کہ میں نہ تیجا کروں گا اور نہ 40واں, میں دیگیں لوگوں کو نہیں کھلاؤں گا, میرا باپ مر گیا میں لوگوں کو کھانے کھلاؤں, یار یہ کون سا اسلام ہے. لوگوں نے غیرت کے طعنے کیے کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ابے ختم کروا, کھانے کھلا. اس کو یہ تھا بھی غریب بیچارہ کہ یار میرا ابا مر گیا, میرے پاس ویسے ہی کفالت سے محروم ہو گیا, میں دیگیں کھلاؤں یار. جب بہت طعنے ملے ہیں نا تو مجبور ہو گیا. عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے. اس نے پھر قورمے بنوائے نا, مرغے ورغے, اس میں بوٹیاں ووٹیاں, لیگ پیس, کھانا لگ گیا دسترخوان پہ. اس کو تپا ہوا تھا یہ بہت زیادہ نا. اس نے کہا ان کو میں کھلاؤں گا لیکن تھوڑی سی طعنہ دوں گا کہ میرا بیڑا غرق کیا تم لوگوں نے. جیسے ہی لوگوں نے بوٹیاں اٹھائی ہیں نا, اس نے کہا اسٹاپ, 1 منٹ رکو, میری بات سنو. ہمارے حضرت بڑے مزے سے یہ واقعہ مزے لے کے بیان کیا کرتے تھے. لوگ دیکھ رہے ہیں نا, بول یار جلدی بتا کیا ہے. کہہ رہے دیکھو لوگوں, میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں بہت غم زدہ ہوں, بہت غم زدہ ہوں, مجھے بڑا تکلیف ہے. میرے دال میرے کا نوالا میرے حلق سے نہیں اتر رہا, اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. سمجھ آ رہی؟ بسم اللہ کھائیے نا. دوبارہ ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں, پہلی دفعہ میں مزہ نہیں آتا. لوگوں, میرے والد مرحوم دنیا سے چلے گئے, میں بہت غم زدہ ہوں, میرے حلق میں دال کا نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے پھوڑنے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو, کھائیے نا. لوگ نا یہاں سے نوالا واپس, تو نے کھانے کے قابل ہمیں چھوڑا کہاں ہے, تم نے چھوڑا کہاں میں کھانے کے قابل. وہ کہہ رہے کھائیے نا. کہہ رہے کہاں کیسے کھائیں اب. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے, ان کو غیرت آ گئی. آج کا دور ہوتا نا, لوگ کہتے تو جو مرضی کر لے, تو ہمارے منہ میں ہاتھ ڈال کے اگر نوالا نکالے گا نا, ہاتھ چبا کے کھا جائیں گے اس کا. تو وہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں بھائی سعید کو یہ واقعہ سناؤں کہ حضرت آپ نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں. تو وہ گروپ میں 2-4 لوگوں نے کہا یار یہ سعید بھائی کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہو گئی ہے یار, ہر بیان میں کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ. تو تھوڑی سی نا وہ برائی کے طور پہ میں نے کہا یار چلو اگر اس سے آپ کو اعتراض ہے تو آپ کام پازیٹیو کام دیکھو نا. ایک بندہ ہر سال حج کر رہا ہے اور اس میں اتنی تبلیغ کر رہا ہے, اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, 4-4 5-5 بیانات ایک دن میں. تو اگر ایک کھانے والی بات پر آپ کو, مجھے بھی کچھ اعتراض ہو رہا تھا نا اس لیے, تو ایک کھانے والی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اگنور کرو, اس کو بھی آپ کوئی اچھی تعویل کر لو اس کی. کم از کم یہ اس کی علامت تو ہے نا کہ دنیا پرستی نہیں ہے. کھانے کی ترغیب دینا تو بہرحال غلط ہے نا کہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ, تو کھا رہی ہے دنیا. تو نیگیٹو دماغ میں سوچ ہوتی ہے نا, ہر آدمی کو کیا نظر آتا ہے الٹا. پازیٹیو سوچ ہوتی ہے, انسان پلس مائنس کرتا ہے. یار کام دیکھو, 2-4 اگر خامیاں کسی, اللہ میاں بھی قیامت کے دن, اللہ میاں نے 100% نمبر کامیابی کے لیے نہیں رکھے قیامت کے دن. اللہ میاں اگر کہتے ہیں نا جو 100% نیکیاں کرے گا گناہ ایک بھی نہیں ہوگا, تو پیغمبر کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا. سارے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے حساب دینے کے چکر میں. اللہ میاں نے بھی قیامت میں معیار یہ رکھا ہے کہ تولا جائے گا, نیکیوں اور برائیاں ترازو کے پلڑے میں رکھی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا جنت, برائیوں کا پلڑا جھک گیا جہنم. کیونکہ ہر برا آدمی کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے.